अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया नावल जिसका नाम है हासिल वफा हो तुम। आज कलम नीलम रियासत। कौन बताएगा जब गंजे दरख्तों पर पत्ते उगना शुरू हो जाएं तो कौन सा मौसम आता है। 20-21 की तादाद पर मुश्तमिल बच्चों की क्लास बैक वक्त बोली। आधे बच्चों ने स्प्रिंग का नारा लगाया, आधे चिल्लाए बहार। शाबाश। जब बहार आती है तो क्या होता है। हरे रंग की लॉन्ग स्कर्ट के ऊपर काले और हरे प्रिंट की शॉर्ट शर्ट थी, गले में काला स्कार्फ डाला हुआ था, पैरों में चमड़े का सादा खुसा, बाल खुले कमर पर गिरे हुए थे, कुछ हवा के संग अटकेलियां करते हुए इसके चेहरे के गिर्द झूल रहे थे। इस दफ़ा वही सवाल अलग अंदाज में किया जिस पर सारी क्लास के हाथ खड़े हुए। वो दरमियान वाली लाइन में मौजूद सनी की फ्रंट डेस्क के सामने टेक लगाए खड़े होते हुए बोली, शाज़मा आप बताओ। नीली आंखों वाली 5 साला शाज़मा खुशी से अपनी जगह से उठकर जोश में बोली, जब बहार आती है तब गंजे दरख्तों पर पत्ते उगते हैं। बहुत खूब, और क्या होता है। और हम अपनी नानी के घर जाते हैं और हमारी बिल्ली ने 5 बच्चे दिए हैं। नीली आंखों वाली शाज़मा अपनी आधी तोतली ज़बान में रुके बगैर बोलती जा रही थी। पहले तो सारी क्लास में कहकहे गूंजे, फिर तजस्सुस ने सर उठाया। कोई बोला 5 बच्चे। शाज़मा ने फ़ख्र से अपनी दोनों पोनियों वाला सर असबात में हिलाया। एक बोली इनके दांत हैं। एक बोला पागल, बिल्ली के दांत होते हैं जिनसे वो चूहे खाती है। सवाल करने वाली बोली बिल्ली के बच्चों के दांत नहीं होते। शाज़मा बोली इनकी आंखें अभी बंद हैं और नाक बहुत पिंक हैं, इसलिए मैंने एक का नाम पिंकी रखा है। लड़का एहतजाज करते हुए बोला, भला लड़के का नाम पिंकी कौन रखता है। मेरी बिल्ली है, मैं इसका जो मर्ज़ी नाम रखूं, तुम क्यों बोल रहे हो। अपनी बिल्ली का नाम बदलो। मिस ये जमल मेरी बिल्ली को बुरा कह रहा है। मुजम्मिल मेरी बिल्ली को बुरा कह रहा है। लड़ाई शुरू होती देखकर रुस्तानी अपने हाथ सुलह के अंदाज में बुलंद करते हुए बोली, बस बस, लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी। चलो सब लोग तैयार हो जाओ। किसी को याद है कि आज हम क्या बना रहे हैं। सब यक आवाज़ बोले, आज हम बहार का बाग बना रहे हैं। बिल्कुल। जो जो पेंट करना चाहता है वो जल्दी से उस कोने में पड़ी अपनी पेंटिंग करने वाली शर्ट पहन ले, और जो जो कार्डबोर्ड पर गार्डन बना रहे हैं वो दूसरे कोने में चले जाएं। उसने पहले से ही दोनों कोनों में नीचे चटाई बिछाकर एक पेंटिंग और ब्रश रखे हुए थे, और दूसरी तरफ कार्डबोर्ड के साथ ग्लू और मुख्तलिफ रंगों के टिश्यू पेपर्स वगैरह मौजूद थे। जैसे ही बच्चे अपने लिए जगह चुनकर बैठ गए, पेंटिंग वालों ने यूनिफॉर्म के ऊपर वो वाली टी शर्ट पहन ली जो इनके घर से बड़े साइज़ की पुरानी शर्ट्स मंगवाई गई थीं। वो हाथ में ड्राइंग की बड़ी बड़ी शीट्स लेकर आगे बढ़ी। अब मैं सबको एक एक शीट दूंगी। सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर काम शुरू करना है। बारी बारी सारे बच्चों के दरमियान पेपर तकसीम करने के बाद वो उसके पास वहीं चटाई पर बैठने जा रही थी जब क्लासरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने पलटकर देखा, कैंटीन वाली आपा अंदर आते हुए मानी खेज अंदाज में बत्ती सी निकाल रही थीं। मिस जी, आपके लिए फूल आए हैं। शाहिदा आपा, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे लिए आने वाले फूल वगैरह गेट से ही लौटा दिया करें। क्यों जी, फूल तो अल्लाह की इतनी खूबसूरत तख्लीक हैं, मैं तो ऐसी बेकदरी नहीं कर सकती। मिस ने शाहिदा के हाथ से छीनने के अंदाज में फूल और कार्ड लिया, फिर पूछ ही लिया, आपको इस काम के कितने पैसे मिलते हैं। झूठ मत बोला कीजिए। अच्छा, मैं झूठ बोलकर गुनाह क्यों कमाऊं। हर रोज़ का 1000 रुपया मिलता है। इसके अलावा हर हफ्ते मैकडॉनल्ड की फैमिली को पौन मिलती है। पिछले महीने खूबसूरत धागे के काम की इतनी नफीस चादर मिली, मिस जी क्या बताऊं। उस एक चादर की वजह से मेरी पूरी अलमारी में रौनक लग गई है।
مس نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا آپ یہاں سے جائیں، شکریہ۔ لیں جی، شکریہ کس بات کا، میں ہر وقت حاضر ہوں، حکم کریں۔ ویسے کوئی جواب بھیجنا ہے؟ اس نے پھول اور کارڈ اپنے میز پر رکھنے کے بعد شاہدہ کو یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی ہو۔ شاہدہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، مس جی یہ ایٹیکیٹس میں آتا ہے جی۔ مس مہوش اپنی مس مہوش کو ہی لے دیں، پچھلے ہفتے ان کے لیے چاکلیٹ آئی۔ مس مہوش کو ہی لے لیں، پچھلے ہفتے ان کے لیے چاکلیٹ آئی، انہوں نے اسی وقت شکریہ کا نوٹ لکھ کر بھیجا تھا۔ آپ کے تو کئی مہینوں سے بلا ناغہ پھول اور کارڈ آ رہے ہیں، مجھے تو ڈر پڑ گیا ہے کہیں پاکستان میں پھولوں کی قلت نہ پڑ جائے۔ بندہ کوئی چھوٹا موٹا بوکے خرید لے۔ نہ جی نہ، یہ کوئی 1000 پھول جوڑ کر خاص گلدستے بنتے ہوں گے جو یہاں اسکول میں پڑے پڑے سڑ جاتے ہیں۔ ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے، بیچارے کا شکریہ ہی ادا کر دیں۔ آپ براہ کرم جائیں، اور اگر آپ نے اپنی حرکتیں نہ بدلیں میں واقعی میڈم کے آگے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ نہیں نہیں مس جی، یہ ظلم مت کریں، میرے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ مجھ سے فرمائشیں کرتے ہیں، نانی یہ لینا ہے، دادی وہاں جانا ہے۔ میری نوکری چلی جائے گی تو میں ان کی فرمائشیں کیسے پوری کروں گی؟ مجھ غریب بوڑھی کے بڑھاپے پر رحم کھاؤ۔ اس نے شاہدہ کی آخری لائن کے جواب میں اس کے تازہ کھلے ہوئے ڈرٹی براؤن بالوں اور گرے ناخنوں کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر شاہدہ بولی، کیا مطلب مجھے جینے کا کوئی حق نہیں؟ اب ہی تو آ کر مجھے وقت ملا ہے تھوڑا فیشن کرنے کا، پہلے تو اولاد کو پالا اور ان کے خرچے پورے کرنے کے چکر میں مت ماری رہی تھی میری، بس چھوٹی بیٹی رہ گئی ہے، باقی سب اپنے گھر والے ہو گئے۔ نہ میں اپنی کسی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں، نہ بیٹے کے ساتھ، اپنا کماتی ہوں، مرضی سے جہاں جی چاہے لگاتی ہوں، اولاد کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ میں آپ کی ہمت اور جواں مردی کو سلام پیش کرتی ہوں، مگر اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی۔ اچھا اتنا تو بتا دو، اس بیچارے نے ایسا کیا کر دیا ہوا ہے؟ کیا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کارڈ میں کیا لکھ کر بھیجتا ہے؟ اللہ حافظ شاہدہ باجی، میں مصروف ہوں۔ بڑی ہی بے مروت ہو۔ شاہدہ کے جانے کے بعد وہ کلاس روم کی واحد الماری کی جانب بڑی الماری کے اندر لگی چابی گھما کر پٹ کھولا تو سامنے ایک بڑی تہہ میں سفید اور پنک لفافوں میں لپٹے کارڈ پڑے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ کھولا۔ لمبی لمبی خوبصورت لکھائی میں درج تھا، I want to have babies with you۔ کارڈ پڑھنے کے بعد چند پل تک سانس لینا بھول گئی، اپنا سر الماری کے پٹ کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کر کے کھولیں تو ان میں ہلکی سی نمی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس نے کارڈ کھولا تھا، ورنہ جیسے ملتا ویسے ہی بند حالت میں الماری میں رکھ دیتی تھی۔ اس نے مصروف بچوں پر ایک نظر ڈالی اور پرانے کارڈ میں سے ایک اٹھا کر کھولا جس میں لکھا ہوا تھا My home is where you are۔ اس نے سنجیدہ چہرے سمیت اگلے کارڈ کا لفافہ پھاڑ کر کھولا You are my only family۔ وہ اتنے مہینوں سے اپنے دل کے گرد سرد دیوار کھڑی کیے ہوئے تھی جس میں سے اس شخص کے خیال کو بھی گزر کر دل تک جانے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ظالم لوگ اتنے خاص احساسات کے حقدار نہیں ہوتے۔ اس کے پیروں کے پاس سفید اور پنک لفافوں کا ڈھیر نمودار ہو رہا تھا۔ اگلے کارڈ پر کہہ رہا تھا I am falling for you and the depth is going deeper and deeper with each passing day۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمہیں اب محبت ہوئی جب کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے وہ کارڈ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد الماری کے ایک کونے میں پڑے سوکھے پھولوں کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یہ تمہاری محبت کی قبر، وہ اس پر پڑے باسی پھول۔ آج جیسے طے کر لیا تھا ایک ہی دفعہ سارے زخم کو رید کر ہی دم لینا ہے۔ اگلا کارڈ کہہ رہا تھا I miss you so bad it hurts like hell۔ ہونٹ کپکپائے، جن کو دانتوں تلے اتنی سختی سے دبایا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ گال پر گر آنے والے آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت کے ساتھ جھٹک دیا۔ تمہاری
چند ڈائلاگز مار دینے سے میری تکلیف کم نہیں ہو جائے گی۔ اچھا ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، میں تم پر ترس نہیں کھاؤں گی۔ یہ نہیں تھا کہ پچھلے 6 ماہ سے ملنے والے کارڈز کے بارے میں اس کو خیال نہ آیا ہو کہ آخر ان کے اندر کیا لکھا ہوگا، مگر پھر بھی جو سامنے آ رہا تھا اس کی امید نہ تھی۔ وہ ہاتھ میں کان کی انداز میں چل رہے تھے، جیسے ایک ہی دفعہ آج سارے کارڈ پڑھ لینا چاہتی ہو۔ I know I don't deserve your forgiveness but I still asking for it. بے وقوف ترین انسان۔ You are the only one for me, always have been and always will be. تم نے کبھی مجھے خاص ہونے کا احساس نہ دلوایا، میں صرف تمہاری زندگی میں ایک کارآمد پرزہ تھی، جس سے تمہاری کار، فون یا کمپیوٹر، جو ضرورت کے تحت اہم تو ہوتے ہیں مگر جن کے نہ ہونے سے زندگی نہیں رکتی بلکہ آسانی سے ان کا متبادل مل جاتا ہے۔ کم ہوم، تم نے ہی تو کہا تھا اپنی گھر چلی جاؤ، اب آواز کیوں دے رہے ہو؟ میں اپنے گھر ہوں۔ Without you I feel so empty. تم نے مجھے کھوکھلا کر دیا ہے تو خود کیسے خوش رہ سکتے ہو؟ I don't want to live without you. یہ راستہ تم نے خود چنا تھا، مجھے تو بس حکم دیا گیا تھا۔ All my life I worked so hard to win their love, their acceptance, and I pushed away the only person who really loved me. I hate myself. بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ I feel so miserable sometimes I don't even want to get out of my bed. Well, I don't sleep much. I have big dark circles around my eyes, but you wouldn't be able to see them cross my colors. دوسرا آنسو کالی سیاہی کے اوپر گرا تھا۔ Begging for a second chance. اگلا کارڈ کھولا جس میں لکھا تھا Now I know why you were so used to of talking to him all the time. I found out he is a very good listener. Why, better than I ever was. اس نے کانپتے ہاتھوں سے سارے کارڈ واپس الماری کے اندر پھینکے، پیروں کے پاس جمع ہونے والے لفافے بھی اٹھا کر الماری میں موجود سوکھے پھولوں کے ڈھیر پر پھینک کر الماری بند کی۔ چابی گھما کر تالا لگایا اور چابی تالے سے نکالنے کے بعد اپنے ڈیسک کے دراز میں فائل کے نیچے چھپا دی، تاکہ نہ چابی سامنے آئے نہ ہی تجسس کے ہاتھوں پھر سے کارڈ پڑھے کہ باقی کے کارڈز میں کیا درج ہے۔ فون کی اسکرین کھول کر کیمرے میں دیکھ کر ٹشو کی مدد سے اپنی آنکھیں صاف کی، ہونٹوں کے کونوں میں خون رس رہا تھا، جس کو ٹشو میں جذب کرنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ کر پانی کی بوتل اٹھا کر 2-4 گھونٹ پی کر اپنے حواس قابو میں کیے۔ بچوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہوئے پکا ارادہ کر چکی تھی کہ نہ مزید کارڈ پڑھنے ہیں نہ ہی قبول کرنے ہیں۔ دماغ کو کتنی مشکل سے ماضی کی بھول بھلیوں سے نکال کر خود کو نوکری میں مصروف کیا ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی اب تک کی کوششوں پر پانی پھیر گیا۔ اس کی یاد آتے ہی پھر سے آنسو بھر آئے، جنہیں بے دردی سے پہنچ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چمکنے والے ستارے اپنی ڈیوٹی پوری ہونے پر خوشی سے ماند پڑ رہے تھے، جیسے تھکے ہارے ملازم دن بھر کام کرنے کے بعد خوشی خوشی ایک ایک کر کے دفتر چھوڑ جاتے ہیں۔ عام طور پر بھی بالکونی پر اس رات کا بڑا حسین منظر نظر آتا تھا، مگر آج اس کو 4 چاند لگے ہوئے تھے، کیونکہ سارا گھر مصنوعی روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد اس وقت خاموش بالکونی میں چلتی سبک ہوا میں بیٹھنا مزہ بھی دیتا، جو پریشانی اس کے اعصاب پر سوار نہ ہوتی۔ آپا، آپ کی ساس کس قدر دکھاوا کرتی ہیں، نہیں تو جا کر دیکھیں کیسے اپنی دیورانیوں کو دلہن کے سونے کے سیٹ پر سیٹ دکھا رہی ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کی شادی پر انہوں نے سب زیور نکلی ڈالا تھا۔ کتنی دوگلی عورت ہیں۔ سارا کی نگاہیں باہر گیٹ پر لگی تھیں، جہاں سے ایک سفید کار نے آنا تھا۔ اس نے ایک بے چین سی نظر کلائی پر بندھی
کلائی پر بندھی ریڈ گولڈن ڈائل اور پنک سٹریپ والی گھڑی پر ڈالی اور منہ میں بڑبڑائی، صبح کے 3 بج گئے، آخر یہ کدھر رہ گیا ہے؟ عمار نے بہن کی بے چینی کو نظر میں رکھتے ہوئے کوئی 10ویں دفعہ کا دیا ہوا مشورہ پھر سے دہرایا۔ آپا، آج کے دور میں سب سے اہم ایجاد فون ہے، جس کی مدد سے آپ اپنے مجازی خدا کو فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر سکتی ہیں۔ مگر نہیں، فون کر چکی ہوں میری ماں، مگر اس کا فون نہیں لگ رہا۔ تو ان کے ڈرائیور کے نمبر پر کر لیں، وہ اس وقت ڈرائیور کے بغیر گیا ہوا ہے۔ ویسے بھی ڈین کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں ڈرائیور کو فون کروں۔ ایسے ان کو کہ اچھا لگنے اور نہ لگنے کی فکر رہتی ہے، جیسے ان کو تو آپ کی بڑی پرواہ ہے۔ اب بھی دیکھ لیجئے گا، انتظار کر کر کے اپنی جان سولی پر آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور ابھی دانیال بھائی گھر آئے نہ تو سیدھا اپنی ڈرامے باز ماں کے قدموں میں سلامی دیں گے، اور وہ جو 9 بجے سے پٹر پٹر بول رہی ہیں، بھائی کو دیکھتے ہی ان کا بی پی لو ہو جائے گا، اور پھر آپ بیٹھی رہیے گا خالی پیٹ بغیر نیند کے۔ اتنے سچے تجزیے پر سارا نے اپنی بہن کو تگڑی سی گھوری سے نوازا اور بولی، تمہیں نا اماں کے ساتھ ہی گھر بھیج دینا چاہیے تھا، کتنی تیز زبان ہے، بولتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی ہو شادی والا گھر ہے، کسی نے سن لیا تو کیا سوچے گا۔ یہ سب سوچنے کے لیے آپ موجود تو ہیں، اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ اس کی نگاہیں پھر سے گیٹ پر تھیں، جب بے خیالی میں پوچھ بیٹھی، کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ پتہ نہیں سارا کو کس دن عقل آئے گی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ اور غالب ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ بھابی؟ نگاہیں گیٹ پر رکھے اپنے پاس کھڑے دیور کو جواب دیا، میرے دوست گھر جا رہے تھے، مگر میں نے انہیں روک لیا ہے کہ اس وقت واپسی کی کیا تک بنتی ہے۔ نوکر سارے جا چکے ہیں، پلیز آپ ذرا باہر والے گیسٹ روم اور ڈرائنگ روم میں بستر لگوا دیں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے روٹین کے مطابق اچھا کہہ کر بات ختم کر دی۔ ذرا جلدی لگوا دیں پلیز، اب بڑی نیند آ رہی۔ ہاں تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ وہ بالکنی میں لگی کرسی سے اٹھی، اور غالباً لڑکوں کا کوئی دوست تھا جس نے گیٹ کھولا تھا۔ سفید مرسڈیز گیٹ سے داخل ہوئی، پر چونکہ اس کی مخصوص جگہ آج خالی نہیں تھی، اس لیے سارا کے دل کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کے ٹائر لان کے خوبصورت گھاس کو بھی اس کے جذبات کی طرح رونتے ہوئے جا کر لان کے درمیان میں رک گئے۔ گاڑی کا انجن آف ہوا، پھر ہیڈ لائٹس بجھیں اور اس کے بعد دروازہ کھلا۔ سارا نے پلکیں جھپکائے بغیر اس کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ مصنوعی روشنیوں میں اس کی زیتونی رنگت چمک رہی تھی، دراز قد بھرا ہوا جسم، ارمانی کے بادامی سوٹ میں اس کا اصل رنگ مزید واضح ہو رہا تھا۔ پہلی نظر میں اس کو دیکھنے والے اس کو فارنر تصور کرتے تھے، مگر جب وہ فر اردو میں بات کرتا تو سامنے والا حیرت سے اس کو دوبارہ دیکھتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کا انتظار میں بالکنی میں موجود ہوگی، پر ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈینل مراد نے غلطی سے بھی نظر اٹھا کر اوپر کو نہ دیکھا، بلکہ گیٹ کھولنے والے لڑکے کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ سارا نے اپنے کندھے سیدھے کر کے اوپر سر اونچا کیا اور گہری سانس کھینچتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئی۔ امارا نے بہن کے چہرے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مزید کچھ نہ کہا۔ جب سارا دروازے کے پاس رکی اور پلٹے بغیر امارا کو مخاطب کیا، آئمہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جا کر سو جاؤ۔ آئمہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، جا کر سو جاؤ، صبح ناشتے پر ملتے ہیں۔ امارا سے رہا نہ گیا تو کہہ گئی، آپ پہلے ڈنر تو کر لیں۔ سارا کچھ بغیر کہے آگے بڑھ گئی۔ امارا نے پیچھے سے آواز لگائی، بستر لگانے میں مدد کروں؟ جس قسم کے غالب اور ایوان کے دوست تھے، سارا کو تو امارا سے مدد لینے کا سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی۔ رک کر مڑی اور سختی سے ٹوک دیا، آئمہ کے پاس جاؤ ابھی۔ امارا نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر صلح کا پرچم لہرایا اور آئمہ کے کمرے کی جانب چل پڑی۔
جبکہ سارا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آئی۔ ساس کے کمرے سے ابھی بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ایک نظر ادھ کھلے دروازے سے اندر دیکھنے پر اندازہ ہو گیا کہ اب کمرے میں پہلے سا رش نہیں تھا۔ اس کی چچی ساس اور خالہ ساس وغیرہ ساتھ والے کمرے میں سونے کے لیے جا چکی تھیں۔ وہ پہلے سے ہی سب کو دودھ کے گلاس دے چکی تھی، اس لیے بے فکر ہو کر اسٹور روم کی جانب بڑھ گئی۔ نوکرانی کی مدد سے پہلے ہی اس نے بستر نکلوا کر ایک چارپائی پر رکھوا دیے ہوئے تھے۔ ایک ساتھ 2-3 صاف ستھرے کور میں لپٹی ہوئی رضائیاں اٹھا کر گیسٹ روم کی جانب گئی۔ اندر سے بے ہنگم قہقہے اور موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دھوئیں اور شراب کی بدبو نے سواگت کیا۔ وہ کمرے کے اندر نہیں گئی، بلکہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ دروازہ کھولنے والے کی شکل دیکھے بغیر رضائیاں دروازے کے بیچ ہی رکھ کر واپس پلٹتی ہوئی بولی، غالب آ کر بتا دو مزید کتنے بستر اور چاہیے۔ اس کے پیچھے کسی لڑکے نے غالب سے کہا، یار تمہاری بھابی بھی نا لیمپ سے نکلا ہوا جن معلوم ہوتی ہیں، جب بھی ضرورت ہو فٹ سے منظر پر آ جاتی ہیں۔ دانیال بھائی کے بھی عیش ہیں یار۔ یہ آخری لائن ہال میں داخل ہوتے ڈینل کے کانوں میں بھی پڑی۔ اس نے وہیں سے ایک اچٹتی سی نظر بات کرنے والے پر ڈالی، دوسری اس پر ڈالی جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ کالے ویلوٹ کے سوٹ کے اوپر ہم رنگ بڑی سی شال میں لپٹی وہ اسٹور روم کی جانب جا رہی تھی۔ اگلے پل وہ ماں کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی خوشبو سے اس کو پہچانتی تھی۔ مڑ کر دیکھنے اور تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ ہال سے ہوتا ہوا ماں کے کمرے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لڑکوں کے بستر پورے کرنے کے بعد اس نے ایک نظر لڑکیوں کے کمرے میں ڈالی۔ وہاں بھی ہلکی آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ نیچے کارپیٹ پر بڑے میٹرس بچھے ہوئے تھے۔ آئمہ کی دوستیں اور کزنز تھیں، کچھ مہندی لگا رہی تھیں، کچھ فون پر مصروف تھیں، اور ان سب کے درمیان میزبان صاحبہ خراٹے بھر رہی تھی۔ آئمہ کو گٹھڑی بنے دیکھ کر سارا کے سختی سے بھینچے لب پھیل گئے۔ کمرے کے اندر آ گئی، کمبل کھول کر اچھی طرح آئمہ پر ڈالنے کے بعد اس کے سر پر بوسہ دینے کے بعد دروازے کی جانب جاتے ہوئے پوچھنے لگی، پیاری لڑکیوں کچھ چاہیے تو نہیں؟ بھابی سب کچھ ہے، بس آپ کی کمی ہے۔ اپنی چچا زاد نند کی فرمائش پر مسکراتے ہوئے ان کا دروازہ بند کر کے نیچے آ گئی۔ نچلی سیڑھی پر تھی جب ساس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، وہ اسی کو بلا رہی، سیدھی اسی طرف گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھے ہی تھے، اسی وقت نادیہ بیگم شروع ہو گئیں، بہو ذرا آئمہ سے بولو یہ برتن تو یہاں سے اٹھا لے۔ کیا ہی پھوڑ حرکت ہے، مہمانوں کو دودھ دینے کے بعد یوں غائب ہوئی ہو کہ کہیں تمہیں دیکھ کر کوئی کام ہی نہ کہہ دوں۔ میں بستر کر رہی تھی۔ اس نے سارے گلاس اکٹھے کر کے ٹرے میں رکھے اور کمرے میں سے نکلنے سے پہلے ایک نظر اس پر ڈالی جو سر جھکا کر ماں کے پیر دبا رہا تھا۔ گہرے سیاہ بال، چوڑے کندھے، بڑے بڑے ہاتھوں کی لمبی لمبی مضبوط انگلیاں، صاف ستھرے سفید ناخن۔ کچن میں گلاس کاؤنٹر پر رکھنے کی بجائے اس نے وہیں سنک کے پاس کھڑے ہو کر گلاس دھونے شروع کر دیے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صبح 6 بجے ہی کام والی آ جاتی تھی جس کے ذمہ گھر کے برتن اور کپڑے دھونا تھا۔ باقی صفائی والی 10 بجے کے قریب آتی تھیں۔ اپنی سوچوں سے فراغ حاصل کرنے کے لیے سختی سے لب بھینچے وہ ایک کے بعد ایک گلاس دھوتی چلی گئی۔ اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ کب آ کر دروازے میں رکا تھا۔ اس کی آواز پر چونکی، ہاتھ سے گلاس نیچے گر گیا۔ اس عمل میں 2 گلاس آپس میں ٹکرائے اور ایک کا کانچ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ پیشانی پر بل لیے کہہ رہا تھا، آج ممی کو دوا وقت پر کیوں نہیں دی؟ جانتی ہو نا ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کی طبیعت نہیں سنبھلتی۔ جی کیا جی؟ وہ اپنے جذبات چھپانے میں اس قدر ماہر ہو چکی تھی کہ سامنے کھڑے شخص کو آج تک سارا کے اندر ہونے والی جنگ کا اندازہ ہی نہ ہو سکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ بھی اسی طرح بڑے ٹھنڈے مزاج کی ہے۔ غصہ وغیرہ کرنا سارا کی فطرت میں نہ تھا، جبکہ وہ اپنے اندر امڑتے جوار بھاٹے کے منہ پر تالا لگا کر بڑے تحمل سے بولی، جی آئندہ خیال کروں گی۔ میں یہ لائن سن کر تھک چکا ہوں سارا، اور میں تمہاری ممی نامہ سن کر تھک چکی ہوں۔ تم
تم جانتی ہو ممی کے حوالے سے میں کتنا جذباتی ہوں، مجھے ہر وقت ان کی فکر رہتی ہے۔ بریکٹ، یہ بات مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جب تمہاری ماں آئمہ کو بلانے کا کہہ رہی تھی، کیا تھا جو تم کہہ دیتے؟ ممی، آئمہ کب سے کام کرنے لگی؟ جو آپ مجھے جتانے کے لیے اس کو بلا رہی ہیں۔ تم اتنی بڑی بڑی آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے کیوں ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ممی کل وقتی ملازمہ کے خلاف کیوں ہیں۔ بریکٹ، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو میری جان جلانے کا موقع کم ملے گا۔ کمرے میں چلیں یا ابھی کام ہے؟ بریکٹ، تو تمہیں میں نظر آ ہی گئی۔ وہ سر ہلا کر ٹیبل کلاتھ کے ساتھ ہاتھ صاف کرتی ہوئی میز کی جانب آئی جہاں کانچ کے جگ میں دودھ پڑا ہوا تھا۔ برنر آن کر کے دودھ کو پین میں ڈال کر گرم کرنے کو رکھا۔ اس دوران وہ باورچی خانے سے جا چکا تھا۔ وہ ساس کے کمرے میں آئی جہاں وہ ماں کے سرہانے کے پاس بیٹھا سرگوشیوں میں کچھ بتا رہا تھا۔ سارا نے ساس کے پیروں کی جانب پڑا اپنا شوہر کا کوٹ اور ٹائی اٹھائی، نیچے فرش پر رکھے سیاہ چمڑے کے بیگ پکڑا اور کمرے سے نکل گئی۔ ساس بیٹے کو کہہ رہی تھی، اپنے بھائیوں کو تو تم جانتے ہی ہو، ابھی بچے ہیں، بڑے ہو کر سمجھدار ہو جائیں گے، ابھی تو سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ سارا نے سوچا، ہاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں پر کام کے لیے بڑے نہیں ہوئے۔ ویسے بھی سارا بوجھ اٹھانے کے لیے ایک گدھا جو ہے وہی کافی ہے، جو اپنی نیند آرام سب سے لاپرواہ ہے۔ پہلے اوپر جا کر اس کی چیزیں کمرے میں رکھ آئی، پھر آ کر دودھ کو واپس جگ میں ڈالا، جگ اور ایک گلاس ٹرے میں رکھا، پھر فریج میں رکھا، پلیٹر نکال کر مائکرو ویو میں رکھا۔ 3 منٹ بعد پلیٹر نکال کر اسی ٹرے میں رکھا۔ ٹرے لے کر کچن سے نکل رہی تھی جب وہ پھر منظر پر آیا، یہ بتی بند کر کے دروازے کو باہر سے لاک لگا دیں۔ اس نے کچھ کہے بغیر سارا کے کہے پر عمل کیا۔ دونوں ایک ساتھ آگے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئے اور دونوں نے وہی غلطی پھر کر دی جو پچھلے 3 دن سے بار بار ہو رہی تھی۔ اپنے سابقہ کمرے کا دروازے پر پہنچ گئے، مگر تازہ پینٹ کی بو نتنوں سے ٹکراتے ہی سارا نے جیسے ماتھا پیٹا اور قدم دوسری سمت کو اٹھ گئے۔ وہ جو اس کے ایک قدم کے فاصلے پر آ رہا تھا، حیرت سے سارا کو دوسری سمت میں جاتا دیکھا، پھر وجہ یاد آتے ہی وہ بھویں اچکا کر اس کے پیچھے آ گیا۔ سارا کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کیسے یہ شخص اپنے بھائی کی فرمائش پر بغیر چونچرا کیے اس کو اپنا کمرہ دے سکتا ہے؟ انکار کیوں نہیں کیا جاتا؟ کمرے میں آ کر اس نے ٹرے کو میز پر رکھا جبکہ وہ کمرے کے دروازے میں ہی رک گیا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے نئے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ سارا جانتی تھی وہ خود بھی اس کمرے میں خوش نہیں ہے، کیونکہ ہر صبح تیار ہوتے ہوئے وہ ٹی وی پر خبریں سننے کے دوران دیوار گیر کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھا کرتا تھا۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ رات کو اکثر وہ کھڑکی میں کھڑا ہو کر باہر کے منظر میں گم ہو کر 2 سے 3 سگریٹ پیتا تھا اور کمرہ اس کو قید خانہ لگتا تھا۔ یہ کمرہ اس کو قید خانہ لگتا تھا۔ ڈینل مراد جیسی آزاد روح اس کمرے میں آسمان نہ نظر آنے کی وجہ سے اداس تھی۔ یہ کمرہ ایک تو چھوٹا تھا اور کھڑکی تو دور ایک روشن دان تک نہ تھا۔ پرانے کمرے میں ایک واک ان کلازٹ تھا، یہاں ایک لکڑی کی الماری، ڈینل کے آدھے سے زیادہ کپڑے جوتے سارا نے اوپر والے سٹور روم میں رکھ کر فی الحال تالا لگایا ہوا تھا۔ شادی کی مصروفیات ختم ہونے کے بعد ہی ان سے نپٹا جا سکتا تھا۔ الماری سے اپنے اور شوہر کا نائٹ سوٹ نکالا، ڈینل کا سوٹ بیڈ پر ڈال کر خود واش روم میں چلی گئی۔ صرف 3 منٹ بعد باہر آ گئی اور وہ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا ملا۔ کپڑے بدل لیں، یہ کمرہ مجھے پسند نہیں ہے، میں جانتی ہوں۔ چھت پر سو جائیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بولی، ٹھنڈ زیادہ ہے، ادھر ہی گزارا کر لیں، میں نے ایک کمپنی سے بات کر لی ہے، میں سوچ رہا ہوں اوپر اپنے لیے 2-4 کمرے بنوا لیتے ہیں۔
ماریہ کے ساتھ کمرہ تبدیل کر لیں گے، یا آئمہ کے ساتھ دونوں کمروں میں کھڑکیاں ہیں۔ ماریہ کو اپنا کمرہ بہت پسند ہے، میں ایسی کوئی فرمائش نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور آئمہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ تم مانگو بھی تو ماریہ یہ تمہارا سیدھا انکار کر دے گی، اور آئمہ یہ تم واقعی نہیں مانگو گے، اور آئمہ سے تو تم واقعی نہیں مانگو گے۔ اچھا، یہ لڑکی والے جو سارے ڈائلاگز ہیں وہ صرف دل میں سوچ رہی ہے، بولتی نہیں ہے، اور بس ہاں میں جواب دے رہی ہے۔ میں اپنی مرضی سے اپنا کمرہ بنوانا چاہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ اٹھ کر کپڑے بدلنے چلا گیا۔ سارا نے کمرے کی لمبائی اور چوڑائی پر نظر ڈالی۔ سٹینڈرڈ سائز کمرہ تھا، مگر ڈینل مراد کے لیے چھوٹا تھا۔ اپنا پلیٹر اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ کپڑے بدل کر آ گیا، میز کے پاس رک کر گلاس میں اپنے لیے دودھ نکال کر وہیں کھڑے کھڑے پی گیا۔ ایک کے بعد دوسرا گلاس بھرا اور آدھا بیچ میں چھوڑ کر ریموٹ ہاتھ میں لے کر ٹی وی آن کرتے ہوئے اس سے بولا، تم اپنے کھانے کی روٹین کب بدلو گی؟ جب تم وقت پر گھر آنا سیکھ لو گے، جب آپ بیٹھ کر مشروب پینا سیکھ لیں گے۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر بیوی پر ڈالی۔ گھر میں ہر وقت دوپٹہ لے کر گھومنے والی اپنے کمرے میں آتے ہی دوپٹے سے لاتعلق ہو جاتی تھی۔ کانٹے کی مانند سے کھانا ختم کرنے کے بعد وہ میٹھا کھانے لگی۔ وہ کمرے میں لمبائی میں چکر کاٹ رہا تھا۔ سفید گرم شلوار سوٹ میں وہ سارا کے دل پر گرج رہا تھا۔ وقفے سے وہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیتی تھی جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کاش تم نے اپنا بوجھ بانٹنا سیکھا ہوتا۔ وہ یہ ساری بات خود سے کرتی تھی، سامنے والے کے فرشتوں کو بھی اس کی سوچ کی پرواز کا اندازہ نہ تھا۔ وہ رہ نہ سکی، پوچھ لیا، کیا کوئی پریشانی ہے؟ وہ چونکا، نظر اٹھا کر سارا کو دیکھا، 2 پل غیر دماغی حالت میں تکے گیا۔ پھر جب احساس ہوا کہ وہ جواب کی منتظر ہے تو نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم نے اگر کھانا کھا لیا ہے تو لائٹ بند کر دو۔ سارا کا جی چاہا ہاتھ میں پکڑی پلیٹ کھینچ کر فرش پر دے مارے، مگر وہ بظاہر اسی تحمل سے بولی، کھا لیا ہے، آپ لائٹ بند کر لیں۔ وہ لائٹ بند کر کے بیڈ پر اپنی جگہ پر نیم دراز ہوا۔ وہ خود جانتی تھی اگلا عمل کیا ہونا ہے۔ وہی ہوا۔ ڈینل نے سگریٹ سلگائی اور ٹی وی پر نظریں جما دیں۔ ہر 2-3 منٹ بعد کش بھرتا۔ پلیٹ کو میز پر رکھنے کے بعد ڈینل نے کا چھوڑا ہوا دودھ پیا، جا کر واش روم سے ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ وضو کر آئی، اور کمرے کا دروازہ پوری طرح وا کرنے کے بعد چھوٹی میز کے نیچے رکھا جائنماز نکال کر قبلہ رخ کو بچھایا اور فجر کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ 10 منٹ کے بعد دعا مانگ کر اٹھی اور شوہر کی جانب پشت کر کے لیٹی تھی، مگر سر اس کی بازو پر تھا۔ وہ اس عمل کا بالکل ایسے عادی تھا جیسے انسان سانس لینے کا عادی ہو، بلکہ اب ایسا ہوتا تھا کہ اس کو بیڈ میں آتا دیکھ کر ہی وہ لاشعوری طور پر ہی اپنا بازو پھیلا دیتا۔ سارا نے گہری سانس بھرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ آج کا سارا دن جتنا مصروف گزرا تھا، ابھی اگلے کچھ دن تک یہی سب چلنا تھا۔ 4 بج رہے تھے، مگر نیچے سے ابھی تک لڑکوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ شاید غنودگی میں چلی گئی تھی جب کمرے میں سرگوشی ابھری۔ ایوب نے گاڑی مار دی ہے۔ گاڑی کا تو جو نقصان ہوا سو ہوا، مگر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ وہ پوری طرح اس کی جانب گھوم گئی۔ آپ اس لیے میرج ہال سے غائب ہوئے تھے؟ ہاں، پولیس کیس بن جانا تھا، زخمی آدمی کا آپریشن ہونا تھا، میں نے سارے اخراجات دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس کیس فائل نہ کرنے سے روکنے کے لیے کافی بڑی رقم دینی پڑی۔ اس کی بات کرنے کا انداز اس قدر نرم اور دھیما تھا، پریشانی کی بات کرتے ہوئے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رومانوی کہانی سنا رہا ہو۔ وہ کتنی دیر چپ لیٹ کر باہر سے چھن کر آتی روشنی میں اس کے سراپے کو کھوجتی رہی،
پھر اسی کے انداز میں پوچھا، مگر ایوب تو سارا وقت ہال میں تھا، اس کے بعد گھر پر رہا، وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ میں نے خود اس کو وہاں سے بھیج دیا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کو موقع پر پکڑ لیتے تو مشکل ہو جاتی۔ اگر آپ کو پکڑ لیا جاتا تو میں مجرم تھوڑی ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے، آپ تو ان کے نجات دہندے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سارا نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں سلگتی سرخ چنگاری کو چھونا چاہا، منہ سے سی نکلی۔ ڈینل نے چونک کر اپنے ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کیا۔ کیا سگریٹ پینے سے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ اندھیرے میں ڈینل کے لب پھیلے مگر وہ دیکھ نہ سکی۔ سو جاؤ۔ وہ بچ جانے والے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے اٹھا اور جا کر دروازہ بند کر آیا۔ سارا ابھی تک اس کی بتائی باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے اس کی قمیض کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی، جب کمرے میں اس کے خراٹے گونجنے لگے، جن کی وجہ سے تمہاری مالی نقصان ہوا اور تم شام 10 بجے سے غائب رہے۔ انہوں نے تو مہندی کے فنکشن میں تمہارا انتظار کرنا تو دور، تمہارا ذکر تک نہ کیا۔ فیملی فوٹوگرافز میں تم شامل نہیں ہوئے۔ مجھے تو ویسے بھی نوکرانی کا درجہ دیا گیا ہے، مجھ سے تمہارے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ سارا کا ہاتھ وہیں تھم گیا کہ کہیں اس کی حرکت سے ڈینل کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ آنکھیں موند کر لیٹے نہ جانے کب وہ خود بھی نیند کی وادی میں اتر گئی۔